Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll be talking about the end courses or the end topics which are required to present any kind of solution or any kind of appropriate analysis towards the data and to report findings towards any problem statement with respect to the research orientation. So what is the purpose, what is the need, and what is the requirement of data presentations on the basis of the collection? What type of presentations might be there? We need to disclose today, and we need to identify that what is the particular need and a theoretical perspective of identifying the data presentation. What might be the multiple types of data presentations, that if you have collected the right form of data, then how you can, what might be the multiple forms or what might be multiple ways through which you can present the data. Then we will be identifying the methodologies of data presentation, कि अगर हमने एक दफ़ा data collect कर लिया है तो हम कौन-कौन से methods के through उस data को present कर सकते हैं. जो problem है वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती towards the data collection. जब हमने data collect कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इतना ज़्यादा problem को focus नहीं कर रहे होते. हमने although जितने भी tools determine किए हैं, जितने भी interview sessions किए हैं या focus group किया है, जो भी हमने study conduct की है, वो primary mean है या वो secondary mean है, वो जो भी तरीका है जिसके through हमने data को analyze किया है, somehow when we are in a process of interpreting results, we are not focused towards the problem, but we are focused towards the data. कि data क्या कह रहा है, उसके क्या results आए हैं, इसके ऊपर हम time series कैसे apply कर सकते हैं, इसके ऊपर हम probability functions कैसे apply कर रहे हैं, या हम इसके अंदर normal distributions को कहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, या हम मल्टीपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, या सिंपल अगर हम एवरेज भी बात कर रहे हैं तो हम जो मैनिपुलेशंस कर रहे हैं वो सारी की सारी डेटा के साथ करें. Whatever we are talking about, whatever we are going through in detail is all related to data itself. But the problem lies when we compare results with that of the problem statement, that how these results are actually being fitted in the solution of the problem which we have identified in the beginning of the research process. कि क्या ये जो results हैं हमारे ये वही आए हैं जिससे मुताल्लिक हमने data collect किया था, इसलिए क्योंकि research is basically a very complex procedure. जब हम research activity को conduct करना शुरू करते हैं तो although we have already laid down the objectives and we have already identified the purpose of the research, but we somehow when we are in the process of data collection and interpretation and applying statistical tools over it, we somehow get deviated from the major picture. Okay, what was the major picture on the basis of which we have collected this information? But when we come up with the results, when we come up with certain kind of you can say comments from the data, then we come towards the deductions, then we come towards the solution of the main issue on the basis of this data which we have collected. क्योंकि जो हमने data collect किया है वो उसका मकसद सिर्फ evidence provide करना है, सिर्फ सबूत provide करना है कि जितने भी हमने जो भी हमने problem statement design की थी, determine की थी, उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या सबूत है, कौन क्या कहता है, प्रीवियसली स्टडीज क्या कहती हैं और उनसे रिलेटेड हम किस किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं. तो ये जो 3-4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, इसको जब हम आंसर करते हैं या जब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमें चाहिए होता है एविडेंस. वो एविडेंस हमें डेटा प्रोवाइड करता है कि हमने इतने लोगों को स्टडी किया, हमने इतने सैम्पल्स को एनालाइज किया, इतने लेवल ऑफ डेप्थ के अंदर हम गए, ये टाइप ऑफ स्टडी या ये टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने अप्लाई किया, वो कॉजल भी हो सकता है, वो एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, या हमने इतनी सारी टेक्निक्स अप्लाई की, क्रॉस सेक्शनल अप्लाई की या लॉन्गिट्यूडनल अप्लाई की, वॉट एवर. लेकिन इन द एंड हमने डेटा के ऊपर बात की, इन द एंड हमने एनालाइज किया कि जो डेटा फाइंडिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए. इन द एंड हमने रियलाइज किया कि ये जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स को, ये जितनी भी हमने स्टेटमेंट को के अंदर कंसिडरेशंस थ्रू वेरिएबल सेटिंग्स की थी, वो इस डेटा के थ्रू इंटरप्रेट हो रही हैं, वो इस डेटा के थ्रू जज हो रही हैं और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. लेकिन जब वो एविडेंस हम बताने के काबिल नहीं है या वो हम एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते या उसको अपने रिजल्ट्स के अंदर वेरीफाई नहीं करा सकते, तो हमारे पास एक मेजर फ्लॉ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है.
اور یوزلی یہ ریسرچ کے اندر فلا موجود ہوتا ہے کہ ہم نے جتنی چیزیں کلیکٹ کی تھیں، ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی، ہم اس کو پراپرلی پریزنٹ نہیں کر سکے اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. وی couldn't draw a right match in between, we couldn't come up with the right solution actually, and we are not coming up with the right desirable results. So problem کہیں پر بھی نہیں ہے. پرابلم نہ تو پرابلم اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں تھا، نہ وہاں پر پریلیمنری ڈیٹا انالیسس کے اندر تھا، نہ لٹریچر ریویو کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا پرابلم، نہ ہمارے ریسرچ پروسیس میں پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. ہم نے اپنے ریسرچ پروسیس کو بہت ایکسٹینسولی اپلائی کر کے، بہت ڈیٹیل میں سیمپلنگ پروسیجر کو ڈسکرائب کر کے اس کے تھرو فائنڈنگس کی ہیں، اس کے تھرو ہم نے انالیسس کی ہیں، اور جس چیز کی جو انٹرپریٹیشنس ہم نے نکالنی تھی ڈیٹا سے، اس کے اوپر بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں نیومیریکل کنسیڈریشنس کر لی ہیں، لیکن ہم اس کو رائٹلی میچ نہیں کر پا رہے. سو there is a need to create a loop. There is a need of identifying the combination of the drawed results as well as the problem which is under study. So if we are combining them together, we need presentation. پریزنٹیشن مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. آج ہم اسی کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ پریزنٹیشن کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ. کیا ہم صرف رپورٹ رائٹنگ ہی کریں گے یا کوئی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی دیر ایگزسٹ ملٹیپل ادر ویز. ہم ٹیبولیشنس بھی کر سکتے ہیں، ہم ٹیبلز بھی بنا سکتے ہیں، ہم اس کو گرافیکلی بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے نیومیریکلی جو ہمارے پاس پی ویلیو آتی ہے، ریمبر وی ہیو ڈن اٹ ان ڈیٹیل، اس کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ بھی اس کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ ہم انالائز کر سکتے ہیں، اگر ہم نے اس کو لیول آف سگنیفیکینس کی بیسس کے اوپر انٹرپریٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنا مارجن ہے، لیول آف ایکسیپٹنس کتنی ہے، ایکسیپٹنس ریجن کے اندر فال ہوتا ہے یا ریجیکشن ریجن کے اندر فال ہوتا ہے، ود واٹ لیول آف سگنیفیکینس، ود واٹ ڈگری آف فریڈم، ان چیزوں کو بھی ہم نے ڈیفینیٹلی امپورٹنس دے کر اپنے ڈیٹا کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. سو دیر ایگزسٹ ملٹیپل ویز. تو یہاں پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو کہ کیا ضرورت ہے ہمیں ڈیٹا پریزنٹ کرنے کی. آئی ہوپ کہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر لی ہے. ٹائپ آف ڈیٹا پریزنٹیشن کون سی ہو سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے اندر ٹیبولیشنز ہو سکتی ہیں، گرافیکل انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے اندر نیومیریکل پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں، اینڈ میتھڈز آف ڈیٹا پریزنٹیشن. کون سی میتھڈالوجیز ہیں جس کے تھرو ہم پریزنٹ کرتے ہیں؟ Yes, a very fine methodology is report writing. جو ہم نے رپورٹ بنائی ہے اس کے اندر ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں اپنی فائنڈنگز، اور ہم ریڈیوس کرتے ہیں certain results. How to write report, a very very important task. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں مینشن کر دیتے ہیں، لیکن جو میجر ایریا ہے وہ ہم غائب کر دیتے ہیں، یا ملٹیپل کانسیپٹس ہم مینشن کرتے ہیں لیکن اس کے اندر انالیسز یا امپلیکیشنس یا لمیٹیشنس کو ہم مینشن نہیں کرتے. تو اگین there has to be addressed in the report. Although یہ کوئی اتنا کوئی فرم فارمیٹ نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ریلیکسیشنز ہونی چاہیے، لیکن اور ریلیکسیشنز ہوتی بھی ہیں، لیکن جس چیز میں ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے وہ ہے آپ کا کنٹینٹ، کہ آپ نے کون کون سے کنٹینٹس اس کے اندر شامل کرنے ہیں، کون کون سے میجر ٹاپکس اس میں شامل کرنے ہیں. ان کا فارمیٹ مائٹ بھی چینج ہو سکتا ہے، اس کے اندر اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ مائٹ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ کنٹینٹس ایز اٹ از اس کے اندر ایگزسٹ کرنے چاہیے. دین وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ڈیٹا انالیسس ہے اس کے اندر کس قسم کی پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جب ہم اس کو رپورٹ کی فارم میں ایڈریس کرتے ہیں تو اس میں کہاں پر ویکنیسز موجود ہوتی ہیں. دین ویل بی آئیڈینٹیفائنگ دی فارمیٹ آف رپورٹ رائٹنگ، کہ کون سا ایک فارمل فارمیٹ ہے جس کے اگینسٹ ہمیں رپورٹ مینشن کرنی چاہیے یا ہمیں ڈیڈکشنز کرنی چاہیے ٹورڈز دی پرابلم. So, a research report is a written document or oral presentation based on a written document that communicates the purpose, scope, objectives, hypothesis, methodology, findings, limitations, and finally recommendations of a research project to others. اب یہاں پر اگر آپ صرف آئیڈینٹیفائی کریں کہ کتنے سارے پرپزز فلفل کر رہا ہے ہماری رپورٹ، تو اس کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے یہ ایک ویل ریٹن ڈاکیومنٹ ہے. اٹس اے ویری فائنلی ریٹن ڈاکیومنٹ. اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ اینی کائنڈ آف یو کین سے جسٹ note, or you can say just a memo which is describing future aspects, which is describing further various consideration. That is a very very formal written document. یا ہم اس کو orally present بھی کر سکتے ہیں. اور
بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈوئل پرسپیکٹو ملے, ہم اس کو اورلی بھی پریزنٹ کریں اور ہم اس کو ان رائٹنگ بھی ود ایویڈنس رپورٹ کریں. اس کے اندر اس کا جو پرپز یہ ہے رپورٹ رائٹنگ کا یا ریسرچ رپورٹ کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو کمیونیکیٹ واٹ, کمیونیکیٹ دی پرپز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پرپز ڈسکرائب کرتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو, پرپز ڈسکرائب کرتا ہے وہ وجہ جس وجہ سے ہم نے ریسرچ کی ہے, وہ وجہ جس وجہ سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور ہم نے اس کو ملٹیپل اسٹیٹسٹیکل پیٹرنس کے اوپر ملٹیپل اسٹیٹسٹیکل ٹولس اپلائی کر کے اس کو اینالائز کیا ہے اور ہم انٹرپریٹیشنس کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک پرپز ہے, وی آر ڈوئنگ اٹ آبجیکٹیولی, وی آر ہیونگ سرٹن آبجیکٹیوٹی ان آور مائنڈ آن دا بیسس آف وچ وی آر defining something. Then we are describing the scope, meaning scope or is something which describes the framework. کہ ہمارا جو overall جو ہماری جو study ہے یا ہم نے جس particular purpose کے لیے اس report کو describe کر رہے ہیں اس کا ایک specific scope ہے. If you remember ہم نے ایک لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہم انالائز کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈینٹس کا رسپانس یا بچوں کا رسپانس جو کہ کامک بکس پڑھتے ہیں. تو اگر ہم صرف ایک یہ اسٹیٹمنٹ یا ایک یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کریں تو اس پرٹیکولر رائٹنگ کا یا اس پرٹیکولر پریزنٹیشن کا جو اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کامک بکس ریڈرس کے ایٹیٹیوڈ کو. So it is having a specific scope. It is having a kind of, you can say, an objective which is applied over a specific problem, which is applied over a specific population and coming up with certain results. So what is the scope of it? What is the application, you can say, of it? Then comes the objectives. کہ ایک تو scope ہے کہ ہم اس کو apply کس طرح سے کریں گے اور results کہاں سے نکالیں گے, اور پھر اس کے بہت well defined objectives بھی ہونے چاہیے کہ اس کا purpose کیا ہے. میجرلی کون کون سے گولس کو, کون کون سے ٹارگیٹس کو یہ رپورٹ جو ہے وہ سیٹسفائی کری ہے. سو بیسیکلی اٹ از اے ریٹن ڈاکیومنٹ ایٹ فرسٹ اور اٹ may be presented orally. Secondly, it has to communicate it has to communicate various aspects. Communicate first of all the purpose. Purpose totally describes the problem statement. Purpose totally addresses that why the research has been conducted, why the data has been collected, what is the you can say the ultimate objective which is required to be met on the basis of this research. What is the scope? What is the implication? What is the implementation of this particular report over the problem or over this data collection is supporting the problem statement, in which perspective this describes the scope. What are the underlying objectives? ہم نے کسی خاص objective کے through ہی research کی ہوگی. اس کے اوپر ہم نے کچھ ہائپوتھیسز بنائے تھے, کچھ ہم نے ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹمنٹس کو انالائز کیا, کچھ ویریبلس کی سیٹنگ ہم نے پلیس کی اس طرح سے کہ ہم ایک ہائپوتھیسز ڈٹرمن کریں. میننگ ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہم نے وہ اسٹیٹمنٹس بنائی تھیں کہ جس میں ہم ایک ریلیشن شپ ڈسکرائب کرتے ہیں ویریبلس کی, انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کی ایک ریلیشن شپ ڈسکرائب کرتے ہیں, اور اس ریلیشن شپ کی بیسس کے اوپر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ریلیشن جو ہے یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اور اس کو ہم پھر انٹرپریٹ کرتے ہیں ود ملٹیپل سیٹنگس. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از دی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. دین وی نیڈ ٹو نو دی میتھڈالوجی کہ کون سی میتھڈس کو ہم نے اپلائی کیا ہے. ہم نے جو بھی اپنی فائنڈنگس کی ہیں اس کو ہمیں, کیونکہ ان سپورٹ ہمیں اس کو ایویڈنٹلی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, ہمیں اس کا ایک اسٹرانگ ایویڈنس دینا ہوتا ہے. وہ اسٹرانگ ایویڈنس اسی وقت آئے گا جب ہم اس میں بتائیں گے کہ ہم نے کون سا پرٹیکولر میتھڈ فالو کیا ہے. میننگ ہمیں یہاں پہ میتھڈالوجی بتانی ہوتی ہے. میتھڈالوجی کے اندر ہم جو چیزیں آنسر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا سیمپل سائز کتنا ہے, ہم نے کون سا میتھڈ اپلائی کیا, کیا ہماری اسٹڈی جو ہے وہ ایکسپلوریٹری تھی, کیا وہ ڈسکرپٹیو تھی, یا وہ کازل تھی. اوکے اگر وہ کازل تھی تو کیا وہ لانگیٹیوڈنل تھی یا کراس سیکشنل تھی, کیا ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں کلیکٹ کیا یا ہم نے اس کو مختلف ٹائم فریمز کے اوپر کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم نے ملٹیپل ٹائم فریمز میں کیا یا کراس سیکشنل کیا تو کیا ہم نے اس کو سروے کے اوپر سروے سے ریلیٹ کیا ہے, اس کو ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ تھرو سروے کیا ہے, تھرو پرائمری سورسز کیا ہے, یا اس کے اندر ہم نے سیکنڈری مینس بھی ایڈ کیے ہیں, یا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ پیورلی سیکنڈری مینس کے اوپر ڈٹرمن کرتا ہے.
another aspect in methodology. Then we need to identify کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ کس پرٹیکولر لوکیلٹی میں ہوئی ہے, اس کی ڈیموگرافکس کیا ہیں, وہ کون سے سیمپل اسٹرکچر کے اوپر ہوئی ہیں, میننگ اس کی ٹارگیٹ پاپولیشن یہ تھی, سیمپل سائز یہ تھا, سیمپل کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, اور وہ اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے کہ یہ سیمپل کیریکٹرسٹکس ہیں, یہ ٹائپ آف انویسٹیگیشن ہے. دین وی ول بی انالائزنگ کہ ہمارا جو یونٹ آف انالیسس ہے وہ کیا ہے, کیا ہم نے گروپس کو اسٹڈی کیا ہے, یا ہم نے ڈائٹس کو اسٹڈی کیا ہے, دو لوگوں کی آپس کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا ہے, یا ہم نے گروپس کو اسٹڈی کیا ہے, ہم نے بیسیکلی کس موڈ کے اوپر یا کس پرٹیکولر یونٹ کے اوپر ہم نے اپنا انالیسس کنڈکٹ کیا ہے. ہر یونٹ آف انالیسس کے اوپر کنسیڈریشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. پلس یہ کہ ہم نے کون کون سے اس کے اندر ٹولز اپلائی کیے ہیں, کیا ہم نے کوشچنر کے بیسس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, یا ہم نے انٹرویوز کیے ہیں, یا ہم نے فوکس گروپ اسٹڈی کی ہے, یا ہم نے کوئی اور میکانزم اپلائی کیا ہے, یا ہم نے تینوں میکانزم کا کمبینیشن یوز کیا ہے. تو پرٹیکولرلی ہم نے کون سا میتھڈ یوز کیا ہے اس ریسرچ کے اندر اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے. Another very important thing is کہ اگر ہم نے اس کے اوپر اپلائی کی ہے ملٹیپل اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل ٹولس, تو وہ ان پرٹیکولر کون سے ہیں, کیا وہ صرف ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے؟ اوکے, اگر وہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے تو اس کے اندر ہم نے کون سا لیول آف سگنیفیکینس مینٹین کیا ہے اور کیوں کیا ہے, اور اس لیول آف اس سگنیفیکینس لیول کے اوپر ڈگری آف فریڈم کیا تھا, کہ اس ڈگری آف فریڈم کی ضرورت کیا تھی. یہ والی ساری چیزیں وی ہیو ٹو ایڈریس ان میتھڈالوجی. یہ میتھڈالوجی کا ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کے اندر ہم نے چیزیں ڈیفائن کرنی ہے. ریلیٹڈلی وی ول ڈسکس کہ میتھڈالوجی کو ہم کس طرح سے پریزنٹ کریں گے, لیکن جب بھی ہم میتھڈالوجی بنائیں گے اس کی بیسس کے اوپر جو لے مین ہے یا جو کلائنٹ ہے جس کے لیے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور جس کے لیے ہم نے انٹرپریٹیشنز کی ہیں, اس کے مائنڈ میں یہ چیز بہت کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اسٹڈی اس انوائرمنٹ میں ہوئی ہے اور اس انوائرمنٹ کے اندر یہ ریزلٹس آئے ہیں. I have no doubt in saying کہ ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر اگر ہم ایک ہی ٹائپ آف اسٹڈی جو ہے, ایک ہی ریسرچ پیٹرن جو ہے, وہ اگر ہم مختلف انوائرمنٹس کے اوپر یا مختلف سیمپلس کے اوپر اپلائی کریں تو دو ڈفرینٹ ریزلٹس نکلتے ہیں. فار ایگزامپل ایسی بہت سارے انویسٹیگیشنز ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر اپلائی ہو چکے ہیں. اگر ہم صرف فار ایگزامپل مارکیٹنگ کو ہی اٹھائیں تو اتنے ڈیٹیل میں ریسرچرز نے مارکیٹنگ پرسپیکٹیوز کے اوپر کام کیا ہوا ہے کہ اگر ہم اسی اسٹرکچر کو اپلائی کر لیں ایشین مارکیٹس کے اوپر یا پاکستانی مارکیٹس کے اوپر, سو آلدو کہ ہمارے کسی چیز کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا, شاید ہمارا سیمپل سائز بھی اتنا ہی ہو, شاید ہماری اسٹڈی بھی کوریلیشنل ہی ہو, شاید ہمارا جو یونٹ آف انالیسس ہے وہ بھی سملر ہو, بٹ دا پرابلم ول بی, ہم نے جو پرابلم اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ بھی سملر ہے, ہمارے ویریبل سیٹنگ بھی وہی ہے, تھیوریٹیکل فریم ورک بھی وہی ہے. جو پرابلم آئے گا یا جو ڈفرینس آئے گا وہ صرف ایک چیز کی بیسس کے اوپر آئے گا, اور وہ ہے لوکیشن. لوکیشن یہ ہے کہ ہم نے پریویس اسٹڈی کے اندر جو سیمپل یونٹ کے اوپر بات کی ہے, جس سیمپل اسٹرکچر کے ٹارگیٹ پاپولیشن کے اوپر بات کی ہے, اب ہم اس ٹارگیٹ پاپولیشن کی بات نہیں کر رہے. اس سے پہلے جو اسٹڈی ہوئی ہے وہ اسی تھیوریٹیکل فریم ورک کے اوپر, اسی ویریبل سیٹنگس کے اوپر امریکہ کے اندر یا یو کے اندر یا کینیڈا کے اندر کنڈکٹ ہوئی ہے, اور ہم اسی سیٹنگ کو ایز اٹ از اپلائی کرتے ہیں پاکستانی مارکیٹ کے اوپر یا ایشین اسٹرکچر کے اوپر, اور ہم ڈفرینٹ ریزلٹس لیتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از اے ویری ویری انٹرسٹنگ پارٹ آف میتھڈالوجی, جو کہ پریزنٹ ہونا چاہیے آپ کی رپورٹ کے اندر, اور اس کا ایک بہت اسٹرانگ روم ہونا چاہیے آن دا بیسس آف وچ یو کین آئیڈینٹیفائی کہ واٹ از ایکچولی دی فائنڈنگز, اینڈ these findings are related to this particular environment on the basis of this methodology. So یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ہماری رپورٹ آنسر کرتی ہے, یہ ہماری رپورٹ ویریفائی کرتی ہے. Then we comes towards the finding. جب ہم میتھڈالوجی کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہمارے پاس کچھ فائنڈنگز آتی ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ریزلٹس آتے ہیں, اور وہ ریزلٹس پیورلی بیس کرتے ہیں ایک اسپیسیفک میتھڈالوجیکل اسٹرکچر کے اوپر. اگر اس میتھڈالوجی کے اندر کہیں بھی تھوڑا سا بھی چینج آتا ہے, کوئی ایک کمپوننٹ بھی میتھڈالوجی کا چینج ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہماری فائنڈنگس چینج ہو جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایڈیشنس یا اس کے اندر جو چینجز ہیں وہ رپورٹ ہوں گے. So that is something which is having a direct relationship with findings. After analyzing the findings or after identifying that we have to communicate the findings, then we have to communicate the limitations of the study as well. یہ جو study ہم نے کی ہے اس کو ہم نے ایک you can say limited environment کے اندر study کیا ہے. یہ ہم نے کچھ settings کی ہیں اور یہ جو results آئے ہیں یہ ان settings کی basis کے اوپر ہی آئے ہیں.
اس کے علاوہ اگر کوئی ہم اور چینج کرتے ہیں یا کوئی اور یہ لمیٹیشنز اپلائی نہیں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری جو فائنڈنگز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. تو لمیٹیشنز کا مطلب بیسیکلی یہ ہے یہاں پر کہ وی ہیو assumed that this particular study has been conducted on these and these specified settings. If we change these settings, then definitely our results will be changed. And finally, we communicate recommendations of a research project to others. یہ جو کچھ بھی ہم نے اسٹڈی کیا, یہ جو کچھ بھی ہمارے ڈیٹا نے ہمیں انٹرپریٹ کیا, اس کی بیسس کے اوپر ہم کچھ ریکمنڈیشنس کرتے ہیں, ہم کچھ ڈیڈکشنس کرتے ہیں, وی ڈیڈیوس سم تھنگ, اور وہ ہم تھیوری کی فارم میں یا ایک پریزنٹیشن کی فارم میں ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ ان ویریبلس کی اسٹڈی سے یا ان پرٹیکولر ریلیشن شپ کی بیسس کے اوپر اس تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈیڈیوس کی ہیں, یہ چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں, اور ہم یہ پرپوز کرتے ہیں ٹورڈز دی پرابلم اسٹیٹمنٹ. یہ ہماری یا ایز اے ریسرچر یا ایز اے ڈیٹا انٹرپریٹر ہماری یہ ریکمنڈیشنز ہیں ٹورڈز دی فائنڈنگس, اور یہاں سے ہم اپنے پروجیکٹ کو رپورٹ کرتے ہیں, اپنے پروجیکٹ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹو دی ہائر اتھارٹیز. تو بیسیکلی جو ہماری رپورٹ ہے وہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے, وہ اورل فارم میں بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے, اور اس کا پرپز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے پرپز آف اسٹڈی, اس کا اسکوپ آف اسٹڈی, اس کے آبجیکٹیوز, اس کے ہائپوتھیسس, میتھڈالوجی, فائنڈنگس, لمیٹیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز. تو یہ 7-8 کمپوننٹس جو ہیں وہ اس کے میجر ایریاز ہیں جو کہ سالو کرتے ہیں پرپز آف اے ریسرچ رپورٹ. Now it is the last stage of our marketing research process it is more than a summary of findings, rather it is a record of a research process. So basically ہم نے اپنے process کو report نہیں کرنا, ہم نے اس کی findings کو report کرنا ہے. ہمیں نہیں یہ چیز بتانی کہ ہم کون سے problems سے undergo ہوئے ہیں یا ہمارا research process کن steps کو follow کر کے complete ہوا ہے. Rather we need to just focus on our findings. Yes, we give room to identify that what was our methodology, what was our pattern, what was our, you can say, the focus of doing this research, and we have presented the outcomes as well. But we are more, our purpose is to focus or to emphasize on the results, because we have just identified one area, which is the problem statement, and we are satisfying this problem statement through the interpretations and recommendations which we have deduced on the basis of the firm evidence which we have taken. These firm evidences are provided to us on the basis of data which we have collected, and we have applied multiple interpretations and statistical inferences over it, so that we come up with strong evidence that this problem statement under these settings of variables in the given theoretical framework describes that situation or proposes this answer. ہمارا پرپز یہ ہے, ہمارا پرپز یہ نہیں ہے کہ اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر ہمیں کون سی پرابلمس کو فیس کرنا پڑا ہے, یا ہمارے ریسرچ پروسیس میں کس قسم کے ایررز آئے ہیں, یا ہمارے ریسرچ پروسیس کون سے اسٹیپس کو گزار کے کمپلیٹ ہوا ہے, بٹ وی جسٹ نیڈ ٹو فوکس دیٹ result which we have acquiring. The researcher has to convince the client or others who are maybe the beneficiaries of the report that the research findings can be acted on their own benefit, meaning جو applications ہیں اس کی وہ definitely ان کی اپنے behalf کے اوپر ہوں گی. Types of research report. Now if we have to analyze کہ کس قسم کی یا کتنی types ہو سکتی ہیں reports کی, so any research report contains first of all the descriptions on methodology, second results obtained, and thirdly the recommendations made. So first of all جو report ہے اس کے اندر جن 3 چیزوں کو بہت زیادہ فوکس ہوا ہونا چاہیے جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتایا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹلی تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری میتھڈالوجی بہت فرملی ایڈریس ہوئی ہو. ہماری میتھڈالوجی کے اندر جتنے کمپوننٹس ہیں وہ سارے کے سارے ویری ویل ڈیفائنڈ ہوں, اور اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو, اس کے اندر کلیئرٹی ہو, اس کے اندر بہت یو کین سے ڈیٹیلڈ انالیسس ہو کہ جی کن ایریاز کے اوپر ہم نے فوکس کر کے کام کیا ہے, تاکہ جو ہماری فائنڈنگز ہیں جب ہم اس کے ساتھ میچ کریں اپنی میتھڈالوجی کو تو اس کے اندر اگر کوئی لوپ ہول نکلتا ہے تو وہ وہاں سے کور ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک میجر کنسیڈریشن, ہم نے ایک میجر ایریا کو کنسیڈر نہیں کیا, لیکن یہ ہماری لمیٹیشن تھی کہ ہم اس ایریا کو کنسیڈر نہیں کر پا رہے تھے بیکاز آف سرٹن ایشوز. ہو سکتا ہے وہاں پر نان ریسپانسونیس ہو, یا ہو سکتا ہے وہ نان اپروچیبل ایریا ہو, یا وہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ انیکوریٹ آئے. سو وٹ ایور مائٹ بی دی کنسیڈریشن, بٹ وی نیڈ ٹو مینشن اٹ ان آر میتھڈالوجی کہ جی ان ریزنس کی وجہ سے ہم یہاں پر اسٹڈی کنڈکٹ نہیں کر سکے اور یہ پرابلمس آئی ہیں.
Then it has to be result oriented. جو بھی رپورٹ ہے اس کے اندر ریزلٹس کو بہت فوکسڈ فارم میں ڈسکرائب ہونا چاہیے. جو بھی ریزلٹس ہیں وہ بہت ویل ڈیفائنڈ ویل فارم میں پریزنٹ ہونے چاہیے, اور اس کے اندر بہت ویوڈلی, بہت کلیئرلی, بہت بہتر طریقے سے ریکمنڈیشنز مینشن ہوئی ہونی چاہیے. It has to focus on recommendations, on the deductions, on the areas on which the problem is actually solved. پلس اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے جس کی بیسس کے اوپر آپ فیوچر میں جو کام ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر فیلڈ میں اس کو بھی ڈسکرائب کر دیں. میننگ فیوچر اورینٹیشن آف ریسرچ بھی آپ اس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں, یا آپ ایکسیپشنس مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپشنس آپ نے پرٹیکولرلی ڈرا کی ہیں اسٹڈی کے اندر, اور اگر آپ یہ ایکسیپشنس نہ کریں تو ڈیفینیٹلی کچھ چینجز ہو سکتے ہیں آپ کے ریزلٹس میں, لیکن یہ ریکمنڈیشنس میں یو کین فوکس آن. جو سیکنڈ ایریا ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ دا بیسک اورینٹیشن آف اے ریسرچ رپورٹ ڈپینڈس آن اٹس آڈینس, کہ کس کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں رپورٹ. اگر تو وہ کلائنٹ ہے اور کلائنٹ بہت شارپ مائنڈڈ فارم میں ہر ڈیٹا کے اسٹرکچر کو اینالائز کر سکتا ہے, تو وہاں پر جب ہم نے فائنڈنگس پریزنٹ کرنی ہے تو وہاں پر ود ایویڈنس وی ہیو ٹو پروف, کہ ود ایویڈنس وی ہیو ٹو رپورٹ کہ جی اس پرٹیکولر ٹیبولیشن سے یہ چیز ریڈیوس ہوئی ہے, یا اس پرٹیکولر گراف سے یہ چیز شو ہو رہی ہے, یا ہمارے پاس جو نیومیریکل کنسیڈریشنس آئی ہیں, یا جو پی ویلیو آئی ہے, یا جو ٹی ریزلٹس آئے ہیں, یا ہمارے پاس جو فار ایگزامپل اگر ایوریج بھی ہے یا مین ہے یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے, ان کا اگر ہم نے ایک اسٹرکچر ڈیفائن کیا تو ان کے کمبینیشن سے کیا ڈیڈکشنس ہوتی ہیں, ان کے کمبینیشن سے ہم کیا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ والا ایک جو کمبینیشن ہے یہ ہمارے پاس اس فارم میں اس وقت ایگزسٹ کرے گا جب ہم نے اپنی رپورٹ کو مینشن کرنا ہے, اپنی رپورٹ کو پریزنٹ کرنا ہے کسی بہت زیادہ شارپ اور اسٹیٹسٹیکل مائنڈڈ کلائنٹ کو. The researcher must know his or her audience. He or she must have to make assumptions about the composition, background and interest of the target readers. وہ جو کوئی بھی ریڈر ہے اس کے اکارڈنگلی ہم رپورٹ کو تھوڑا سا ڈیویٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا presentable بنا سکتے ہیں تاکہ جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں رہے. Now in that form of, yeah, in this type of research report we are just focusing on methodology, results and recommendations. یہ تین چیزیں ہم نے فوکس کی ہیں جو کہ ہم نے پریزنٹ کرنی ہے. سیکنڈ جو انالیسس ہے وہ ہے ہمارا ٹیکنیکل رپورٹ کا, اور ٹیکنیکل رپورٹ جو ہے یا جو سیکنڈ ٹائپ ہے ہماری رپورٹ رائٹنگ کی وہ ہے اس کیس میں جب ہم ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل اورینٹیڈ ہے یا وہ بہت زیادہ میتھڈالوجی کو فوکس کری ہے, وہاں پر ہم بہت ڈیٹیل میں اپنا ریسرچ ڈیزائن ایکسپلین کرتے ہیں, وہاں پر ہم بہت ڈیٹیل میں اپنا سیمپلنگ پروسیجر بھی ایکسپلین کرتے ہیں. اس جو یا یو کین سے کہ ہماری جو میتھڈالوجی ہے وہ بہت زیادہ ویل ایلیبوریٹڈ ہونی چاہیے, اس لیے کیونکہ ٹیکنیکل مائنڈیڈ لوگ جو ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل ایسے بہت سارے بزنس فارمیٹس ہیں جس میں جس طرح اگر ہم فائنینشیل رپورٹس کی یا فائنینشیل ریسرچ کی بات کرتے ہیں, یا وین وی ٹاک اباؤٹ ڈیٹا گیدرنگ ان ٹرمز آف فائنینشیل پرسپیکٹیوز, تو اس فارم میں جب ہم رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم بڑا کلیئرلی ہمیں مینشن کرنا چاہیے کہ کون سا پیٹرن ہم نے فالو کیا. فار ایگزامپل اگر ہم کسی بھی بزنس کی کے اوپر فائنینشیل انڈرسٹینڈنگس کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہم اس کی کرنٹ ریشوز کو یا فائنینشیل ریشوز کو انالائز کرتے ہیں جس میں ہم نے کرنٹ ریشو کو یا ایسٹ ٹیسٹ ریشو کو فوکس کرنا ہے, کہ اگر ہم انالائز کر رہے ہیں کہ ہماری اوور آل لائبلٹیز کتنی ہیں, اوور آل ایسٹس کتنے ہیں, تو اس اسٹرکچر کے اندر جو ہماری اوور آل لائبلٹیز ہیں کرنٹ اس ٹائم پیریڈ کے اندر, جو کہ ہمارے ایسٹس میٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں بہت کلیئر ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ انٹرپریٹیشن دینی چاہیے. اس لیے کیونکہ ہم نے جو رپورٹ پریزنٹ کرنی ہے وہ ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے بیسیکلی, وہ اس کے اندر ہم نے بہت ڈیٹیل میں تھیوریٹیکل ایریا مینشن نہیں کرنا, بہت ڈیٹیل میں انٹروڈکشن مینشن نہیں کرنا, لیکن جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ نیومیریکل کنسیڈریشنس ہیں, وہ فگرز ہیں جس کے لیے جو ہم نے رپورٹ کنڈکٹ کی ہے, جس کے لیے ہم نے رپورٹ بنائی ہے, وہ فگرز ہیں جن کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. سملرلی اگر ہم نے ٹائم سیریز یا ایک ٹائم سیریز بیسس کے اوپر فور کاسٹنگ کرنی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس ملٹیپل ایئرس کا ڈیٹا ہونا چاہیے.
ان ملٹیپل ایئرس کو ہم نے پراپرلی پریزنٹ کرنا چاہیے اپنی رپورٹ میں. اور وہ جو ملٹیپل ایئرز ہیں اس کے اوپر ہم نے کوئی سا بھی اگر فارمیٹ اپلائی کیا ہے, فار ایگزامپل موونگ ایوریجز اپلائی کیا ہے, یا اس کے اندر ڈیویشنز اپلائی کیا ہے, یا کوئی بھی اور ٹیکنیک اگر ہم نے اس کے اوپر اپلائی کی ہے, یا 3 ایئرس موونگ ایوریج ہے, یا 5 ایئرس موونگ ایوریج ہے, یا اس کے اندر اور کوئی اور ٹائم سیریز کا ہم نے میتھڈ اپلائی کیا ہے, یا ریگریشن لائن اپلائی کی ہے, تو اس کے کیس میں we need to identify that how many years we are considering, which type of values we are undertaking, which type of considerations we are making, and what interpretations we are actually drawing from them. تو یہاں پر ہمارا جو فوکس ہے وہ ان کنسیڈریشنز پہ ہے جو کہ ہم نے فائنینشلی یا ان پریویس ایئرس اس پرٹیکولر ڈیٹا کے اوپر بیس کی ہے جو ہمیں ڈیٹا پرووائڈیڈ تھا. یوزلی اس کیس میں ہمارے پاس سیکنڈری ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر فور کاسٹنگس کرتے ہیں, لیکن یہ فور کاسٹنگ ہمیں شو کرنی چاہیے, یا یہ جو بھی میتھڈ ہے ہمیں صرف ٹائم سیریز کا ریزلٹ نہیں شو کرنا چاہیے کہ جی گراف ہے اور اس کے اوپر ریگریشن لائن یہ ہے اور ہم نے اس طرح سے اس کو پلاٹ کر دیا ہے, وہ اسٹرانگلی پازیٹیو ریلیشن شپ دے رہی ہے یا پازیٹیو ریلیشن ہے یا کیا انٹرپریٹ کر رہی ہے. وی آر ناٹ جسٹ ڈسکرائبنگ دیٹ because we are presenting our report to a very technical minded individuals, or this is a technical report, so this has to focus that from where we have taken the data, what actually this data speaks. اور ہم ساری کی ساری numerical presentations اس report میں vividly mention کریں گے اور اس میں describe کریں گے کہ ہمارا اس particular year سے یہ analysis آیا, اس particular year سے یہ analysis آیا, اور وہ ساری calculations mention کریں گے rather کہ ہم کوئی ایک اٹھا لیں سافٹ ویئر اٹھا لیں اور وہاں سے صرف ریزلٹس لے لیں. صرف اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں گے یا ریزلٹس کو اگر ہم نے کسی سافٹ ویئر کے تھرو ایکوائر کیا ہے تو وہ اس کیس میں ہوگا جب ہم ایک جنرل رپورٹ بنا رہے ہوں کہ ہم نے ایس پی ایس ایس کے اوپر اپنے سارے کے سارے ڈالے ہیں, ڈیٹا کو ڈالا ہے اور وہاں سے صرف ریزلٹس نکال لیے ہیں کہ اس کا ریگریشن انالیسس یہ آیا ہے, اس کا کو ریلیشن انالیسس یہ آیا ہے, اینڈ دیٹ اٹ اسپیکس فار. بٹ وین ایور وی آر پریزنٹنگ اے ٹیکنیکل رپورٹ وی ہیو ٹو present all the numerical details, we have to present all the numerical solutions in front of the client, in front of the reader, so that everything went clear to the person who is reading it and no ambiguity is left. So therefore when the researcher or the research managers or other people are familiar with and interested in the technicalities such as research design and sampling method and statistical details, etc., then we have to present a technical report. A popular report is suitable for a more general guidance interested mainly in the research findings as it is non-technical in nature. So basically جو رپورٹ اگر نان ٹیکنیکل ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم اس کو بہت انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ہم اس کے اندر ہم ڈیفینیٹلی وہ مین چیزیں تو مینشن کرتے ہیں, میتھڈالوجی بھی مینشن کریں گے, فائنڈنگس بھی مینشن کریں گے, ریکمنڈیشنز بھی مینشن کریں گے, لیکن ہم کسی بھی چیز کو بہت ڈیٹیل میں لے کر نہیں جائیں گے. ہم جس چیز کو فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ آبجیکٹو تھا اور اس پرٹیکولر آبجیکٹو کے اوپر ہم نے یہ سیٹنگز اپلائی کی اور یہ ریزلٹس ہمارے پاس آ گئے. لیکن ہم کسی بھی انٹرپریٹیشن کی ڈیٹیل میں یا کسی بھی اسٹیٹسٹیکل فارمیٹ کی یا انفرنس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اور وہاں پر ہم چیزوں کو پریزنٹ نہیں کریں گے. دس از نون ایز اے پاپولر رپورٹ. The writing style is designed to facilitate easy and rapid reading and understanding of the research findings and recommendations. So definitely آپ یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر وہ فارمیٹس ہونے چاہیے, اس کے اندر وہ اسٹرکچرز ہونے چاہیے جو کہ لے مین کے لیے بھی ایکولی بینیفیٹڈ ہوں ایز کمپیئر ٹو اے ٹیکنیکل اور شارپ مائنڈیڈ انڈیویجول جو کہ بہت اسٹرانگ ریزلٹس جنریٹ کرانا چاہ رہا ہے رپورٹ سے. یہاں پر آپ کو ایک پریزنٹیشن سی نظر آ رہی ہے ان دا فارم آف چارٹ, جس کے اندر ہم نے اس کو ریفر کیا ہے اپنی پرابلم ریسرچ پروسیس سے کہ کہاں پر امپورٹنس آتی ہے رپورٹ رائٹنگ کی یا کہاں پر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی فائنڈنگس کو پریزنٹ کرنے کی. سو انیشیلی وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ جو پرابلم ڈیفینیشن ہے اس کا اور میتھڈالوجی کا ایک ڈائریکٹ رول ہوتا ہے ود ریفرنس ٹو دی ریسرچرز فالو اپ. میننگ جب ہم نے ریسرچر نے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو اس کے اندر اس نے اپنی پرابلم کو ڈیفائن کیا ہے اور اس نے اپنی ریسرچ ڈیزائن کی کلیئرٹی دی ہے کہ اس کو ریسرچ ڈیزائن کس چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے, وہ ایکسپلوریٹری اسٹڈی ہے, ڈسکرپٹیو ہے, یا اس میں انویسٹیگیشنس کون سے ہیں, پھر اس کے اوپر میتھڈالوجی کے اوپر وہ ڈسکرپشن دیتا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. اس ڈیٹا کلیکشن کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا
ڈاٹڈ لائن کے اندر یا ڈاٹڈ پریزنٹیشن میں. دس از سم تھنگ وچ ڈسکرائبس کہ یہ ایک میجر ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہوئی ہے. اس میجر ایکٹیویٹی کا ڈائریکٹ تعلق ہے ڈیٹا سے, کہ یہ جو بھی ہماری پرابلم ڈیفینیشن ہے اور جو بھی ہماری میتھڈالوجی ہے اور جو بھی ہمارا ریسرچ ڈیزائن ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے ڈیٹا انالیسس کے ساتھ. یہ ساری کی ساری چیزیں ایکولی کلیئر ہو جاتی ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا انالائز ہوتا ہے. لیکن وہ ڈیٹا انالائز صرف انالائز نہیں ہو سکتا, اس سے پہلے ہمیں اس کی کلیکشن کی بھی ضرورت ہے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. لیکن اس انالیسس کے بعد جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ بھی کر لیا ایک اسپیسیفک میتھڈالوجی کے تھرو اور اس کو انالائز بھی کر لیا, پھر ہم نے اس کو میچ کرنا ہوتا ہے اپنے پرابلم ڈیفینیشن کے ساتھ یا پرابلم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, اور وہ اسی وقت کریں گے جب ہم نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے اور ریسرچ فائنڈنگز پریزنٹ کرنی ہے. تو یہاں پر جب ہم رپورٹ لکھنا شروع ہو رہے ہیں یا رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم انالائز کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کنیکشن بنانا چاہ رہے ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ اپنی فائنڈنگس کے ساتھ, تو ہمیں 2-3 چیزیں آن پرائرٹی کلیئر ہونی چاہیے. ایٹ فرسٹ وی نیڈ ٹو نو کہ کون سا پرابلم اسٹیٹمنٹ تھا, ریسرچ ڈیزائن کیا تھا اور میتھڈالوجی کیا تھی. اس کے بیسس کے اوپر وہ جو بھی پیٹرن تھا, ہم نے جو بھی پیٹرن فالو کر کے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کی انالیسس کیا ہے, وہ کیا چیز شو کر رہا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, وہ فائنڈنگز کیا ہیں, وہ کس فارمیٹس کے تھرو ہمیں وہ فائنڈنگز ملی ہیں, ہم نے ان پرٹیکولر کون سا انفرنس اپلائی کیا ہے, ان پرٹیکولر کون سا اسٹیٹسٹیکل ٹول اپلائی کیا ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ انفرنسز ڈرا کیے ہیں. یہ پری رپورٹ رائٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں. ہم کبھی بھی ایک اچھی رپورٹ نہیں لکھ سکتے اس وقت تک جب تک ہمارے پاس پریلیمنری انفارمیشن نہ ہو, جب تک ہمارے پاس چیزوں کا ڈیٹیل میں آئیڈیا نہ ہو, جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے, ہم اس کو کس طرح سے اینالائز کرتے ہیں, ہم اسے کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور ہم کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے انٹرپریٹ. اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے اس کے پیچھے, اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ فائنڈنگ ہے ان دا فارم آف ڈیٹا, اور وہ ہمارے being writer of the report we should know that. We should know all these formats and that is why we have undergone the entire course کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک ریسرچ کا پروسیس کیا ہے اور اس ریسرچ پروسیس میں ڈیٹا کلیکشن کدھر آتی ہے. ہم اس وقت تک اچھا انفرنس آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے اس ڈیٹا کو کن طریقوں سے کلیکٹ کیا. بیسیکلی بینگ اے بزنس اسٹوڈنٹ ہم ایک اسٹیٹسٹین نہیں ہے, ہمارا کام یہ والا کام تو ایک اسٹیٹسٹین بھی کر سکتا ہے. یا اگر ہم یہ سارا ڈیٹا اٹھا کر جو ہم نے فائنڈنگس کی ہیں کسی بہت اچھے اسٹیٹسٹین کو یا بہت اچھے میتھمیٹیشین کو پرووائڈ کر دیں تو وہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ریزلٹ پرووائڈ کرے گا. لیکن اس پرٹیکولر کورس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے, یا اس پرٹیکولر ڈسکرپشنز کا جو بھی ہم نے 2 پارٹس میں ڈسکس کی ہیں اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم ان دونوں اسٹریمز کو کمبائن کریں. اور یہ دونوں اسٹریمز انسٹیڈ آف بزنس اسٹوڈنٹ کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمارے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ایک پرٹیکولر انفرنس یا ایک پرٹیکولر ٹول کیوں اپلائی کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اور وہ ریزن ہماری اس پرابلم کو کیسے سالو کر سکتی ہے, ہماری اس پرابلم کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے. یہی والی چیز ہم نے یہاں پر مینشن کی ہے کہ پرابلم ڈیفینیشن ہمیں پتا ہونی چاہیے, اس سے ریلیٹڈ ریسرچ ڈیزائن ہمیں پتا ہونا چاہیے, میتھڈالوجی ہمیں پتا ہونا چاہیے, اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم انٹرپریٹیشن اور فائنڈنگس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تھرو دی ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس, اور رپورٹ پریپیئر کریں گے. رپورٹ کا ایک جنرل سا فارمیٹ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو ہم پریپیئر کریں گے کہ کس فارمیٹ کے اوپر ہم نے رپورٹ بنانی ہے. تو پری رپورٹ ایکٹیویٹیز ہماری جو ہیں وہ بہت کلیئرلی ہمیں پریزنٹ کرتی ہیں کہ بینگ دی بزنس اسٹوڈنٹ ہاؤ وی کین ریلیٹ دی ڈیٹا وچ از کلیکٹڈ اینڈ وچ از انڈرگون ود دا اسٹیٹسٹیکل فارمیٹس جو کہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے اپروچ کریں گے, کس طرح سے ریفر کریں گے ٹوورڈز دی پرابلم اسٹیٹمنٹ, اور وہاں سے کیا ڈیڈیوس کریں گے, اور پھر ہم اس کو ان ڈیڈکشنز کو کس طرح سے پریزنٹ کریں گے. دیٹ از دی رپورٹ پریپریشن. یہاں تک ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ پری رپورٹ ایکٹیویٹیز کون سی ہونی چاہیے, اور ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ رپورٹ ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے. پھر ایک اور فارمیٹ, ایک فارمیٹ تو یہ ہے کہ ہم ان رائٹنگ رپورٹ پلیس کریں, اور دوسرا فارمیٹ یہ ہے, دوسرا پیٹرن یہ ہے پریزنٹیشن کا کہ ہم اس کو اورلی پریزنٹ کریں. ہم کبھی بھی اورلی پریزنٹیشن اچھی نہیں دے سکتے جب تک ہم نے اپنے ڈاکیومنٹ کو فائنلی رائٹ ڈاؤن نہ کیا ہو. دیٹ از preliminary approach, that is something which is a prerequisite. So اگر ہم نے اپنے رپورٹ کو اچھی طریقے سے یا
پراپر فارمیٹ کے تھرو رائٹ ڈاؤن کیا ہے, اس کے بعد ہی ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اورلی بھی. اینڈ دین we are reading of the report by the client and the researcher is creating a follow up through the problem statement. So یہ جو بھی ہمارا جو client ہے اس کو ہم نے رپورٹ پریزنٹ کی اور یہاں سے ہم نے ایک فالو اپ ڈرا کیا جو کہ ایکچولی ہمارے ریزلٹس کو فوکس کر رہا ہے. ان ٹوٹیلٹی یہ جو فائنڈنگ ہے جو آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے پرپس کو اپنی فائنڈنگس کے ساتھ میچ کیا ہے. ہمارا پرپس انڈاؤٹیڈلی یہی تھا کہ ہم نے اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ کو سالو کرنا ہے, اور ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ ایک اسٹیٹیشین نہیں بنا سکتا, ایک میتھمیٹیشین نہیں بنا سکتا, کیونکہ ہم ایک بزنس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنے بزنس اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ملٹیپل ایریاز کو اینالائز کرنا ہے. ان ایریاز کے اوپر ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہے اور اس فریم ورک کے اندر ویریبل سیٹنگز کی ہیں کہ کون سے انڈیپینڈنٹ ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں, میڈیٹنگ ماڈریٹنگ ویریبلس کون سے ہیں. ان اسٹرکچر کو کی بیسس کے اوپر اپنی میتھڈالوجی آئیڈینٹیفائی کی ہے اور ریسرچ ڈیزائن بنا کر میتھڈالوجی بنا کر ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو اینالائز کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ فائنڈنگز اور انٹرپریٹیشنز کی ہیں, اور وہ ساری فائنڈنگز اور انٹرپریٹیشنز along with recommendations and future implications مینشن کر دی ہیں ان رائٹنگ, تاکہ ہمارا کلائنٹ ان کو ایزیلی اینالائز کر کے اپنی پرابلم کو سالو کر سکے اور فالو اپ کر سکے ود دی ایکٹیویٹیز. Now we talk about first step by step the process which involves in report formation or in presenting the data. First of all, the interpretation of the results of data analysis in the light of the marketing research problem investigated and the research design and methodology followed. So as we have just discussed in the previous in the previous given graphical presentation, that we have to define our research objectives at first, on the basis of which we have to conduct investigation, and after presenting the problem statement, after presenting the purpose of investigation, then we will be designing, then we will be identifying the research design and the methodology which we are purely following for the set purpose. Then the research report is a means of communication that can be understood, believed, trusted by everyone who are likely to be affected by the research and acted upon the decision maker. Now, if you remember that in our initial lectures, we have identified that the major task of the statistical inference or major task of this quantitative approach is to help in making a decision. Now, what is actually a decision? We have gone through in detail that a decision is actually a choice amongst the given set of alternatives. So, if we are provided with multiple alternatives, and sometimes we are not provided with the alternatives and we need to identify the alternatives by ourselves in a given business environment, so in that case, if we are creating a kind of a study, if we are creating a kind of structure of variable factors, meaning dependent and independent variable factors, we need to identify کہ ان settings کی basis کے اوپر ایک business man کا decision کیا ہوگا. تو ہمارا جو ultimate purpose تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے decision making کے process کو تھوڑا سا smooth out کرنا تھا. اور ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس از اے کمپلیٹ ڈیٹیلڈ انالیسس, جس کے اندر ہم نہ صرف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بلکہ ہم آلٹرنیٹیوز کو لسٹ کرتے ہیں اور اس کو پرائورٹائز کرتے ہیں. لیکن جو ریسرچ ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ سارے کے سارے پرسپیکٹیوز آن دا بیسس آف وچ وی کین آئیڈینٹیفائی دی آلٹرنیٹیوز. اب اگر ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے تو وی کین جسٹ رینڈملی پک ون, بٹ نو, وی آر ناٹ جسٹ رینڈملی پکنگ ون, but we are identifying that option which is having a very strong evidence behind that this particular option is the best amongst the given. Now, what might be the best amongst the given which is holding a stronger proof, which is holding a stronger evidence? Now, from where we can get the evidence? Definitely by designing a sample framework, by analyzing by multiple means of data collection, and not only with the data collection but also with the interpretation of the data with respect to its findings. So basically جو ہم نے پورا کا پورا ریسرچ پروسیس کیا اور ساری کی ساری کنسیڈریشنز کی اپنی
ساری کی ساری کنسیڈریشنس کی اپنے کی آبجیکٹو سے ریلیٹڈ میننگ کی پرابلم سے ریلیٹڈ. سو ان کا جو الٹیمیٹ پرپز تھا وہ تھا ڈیسیجن میکنگ کا, کہ ہم نے ایک ایسا ڈیسیجن لینا ہے which is the best choice amongst the alternatives. Now remember, whenever we are talking about a business environment, we are talking about multiple changes. We cannot analyze, we cannot consider that the environment which we are considering remain unchanged. It will change. It is having multiple sets which remain which are uncontrollable, and they keep on changing. But if something is uncontrollable and we cannot apply our restrictions over it, and it definitely affect our consideration, our study, our focus, our business might be. So how to create our effect over it? How to you can say that how we can apply our results, our findings over it. اگر ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ مستقل چینج ہو رہی ہے اور وہ ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہے, تو پھر ہمیں ریسرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ سو بیسیکلی ریسرچ ہمیں سولوشن پرووائڈ کرتی ہے کہ ہاؤ ٹو مینج کنٹرول اوور دی انکنٹرولبلس اینڈ ٹیک ڈیسیژن in a kind of a way that the uncontrollables draw a very limited control, draw a very limited effect over the controllable factors. جو uncontrollable ہے وہ تو definitely exist کریں گی, لیکن ہم جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں ان کی بیسس کے اوپر ہم uncontrollables کو کس طرح سے افیکٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک یہ ہمارے ڈیسیژن کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. So I repeat, it's a very very complex thing. There are two sets. One is the controllable factors, and there is another which is the uncontrollable factors. Now, uncontrollable factors will always be there, which are beyond an organization's, beyond a business control, beyond the owner's control, or beyond the researcher's control. But these factors will be there and will always be affecting our situation, will always be affecting our decision or the problem statement. But the role of a researcher or the role of an individual who is taking care of a business problem and taking a decision is to reduce, to minimize the control of uncontrollables over our business to the maximum content, to the maximum extent, with the strong control over the controllables. دو فیکٹرس تھے نا, ایک کنٹرولبل اور ایک انکنٹرولبل اور ایک کنٹرولبل. تو ہم نے انکنٹرولبلس کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہ ہمارا جو کنٹرولبلس ہیں ان کے اوپر ہماری اتنی اسٹرانگ گرپ ہو کہ وہ انکنٹرولبلس کو افیکٹ کر لیں. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از دا کور پرپز اور دا کور ٹاسک آف ریسرچر ایز ویل ایز اے پرسن ہو از ہینڈلنگ دی ڈیٹا ان دا بزنس انوائرمنٹ. Now, before writing a report, what a researcher need to do? A researcher should discuss the major findings, conclusions, and recommendations with the key decision makers. اب ہم نے being the report writer, we have to focus on three major areas. That what are the major findings which we have taken from the study? What are the conclusions? Now there is a difference between findings and conclusions. What is it? I'm just covering. And what are the recommendations? Now these words seems to be very much common, and we are acquainted with these words. We used to listen to these words very oftenly, but they are having their own meanings. With a detailed study or with the detailed research objectives, with an application of a very fine methodology, we come up with certain findings of a research. We come up with certain, you can say, drawings, and we come up with certain data handling units on the basis of which we draw certain findings. اب یہ جو میجر فائنڈنگس ہیں ان کی بیسس کے اوپر ہم کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتے ہیں. اف یو ریمبر, جب ہم نے 5 اسٹیپ ماڈل آف ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کیا تھا تو اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان دا فرسٹ اسٹیپ وی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی نل ہائپوتھیسس اینڈ آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس, اور نل اور آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کی بیسس کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنا لیول آف سگنیفیکینس, کہ کس لیول آف سگنیفیکینس کے اوپر ہم نے اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنا ہے. اینڈ دین وی آئیڈینٹیفائی دا کریٹیکل ریجن, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم کریٹیکل پاتھ جس کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں
یا تو ٹی ڈسٹریبیوشن یا زیڈ ڈسٹریبیوشن, یا اگر ہم نے دو سیٹس کے ویریئنسز کو اسٹڈی کرنا ہے تو انووا اپلائی کرتے ہیں, یا ایف ڈسٹریبیوشن اپلائی کرتے ہیں, یا کائی اسکوئر اپلائی کرتے ہیں, یا گڈنس آف فٹ اپلائی کرتے ہیں. Whatever we apply, we used to mention it in our critical paths یا critical region کے اندر ہم اس کو mention کرتے ہیں کہ through the application of this approach we are coming up with these and these results, and then we identify the degree of freedom as well in the given set. اور پھر ہم وہاں سے اس کو analyze کرتے ہیں کہ کیا ہماری tabulated value جو ہے وہ ہماری critical path کے اندر exist کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اور وہاں سے ہم conclusion draw کرتے ہیں. نا جو کنکلوژن ڈرا کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے, اور اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم کچھ چیزیں کنکلوڈ کر رہے ہیں, کچھ چیزیں انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا کرٹیکل, اگر ہماری ٹیبولیٹڈ ویلیو جو ہے وہ اس ریجن کے اندر فال کرتی ہے تو ہم اپنا H0 ایکسپٹ کرتے ہیں, ادروائز ہم H0 کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور H1 کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو ان دیٹ کنسیڈریشن اگر ہم نے H1 کو ایکسپٹ کیا ہے یا H0 کو ایکسپٹ کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو گیون سچویشن ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی ہے وہ ٹھیک تھی, وہ ہمارے نارمل ڈسٹریبیوشن کے کرو میں فٹ ان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. then that is something which holds certain meaning to the researcher, to the data interpreter. اور اس کنکلوژن کی بیسس کے اوپر ہم کچھ ریکمنڈیشنز کرتے ہیں, ہم کچھ چیزیں ڈیڈیوس کرتے ہیں, ہم کچھ چیزیں پروپوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو سالو دی گیون پرابلم اسٹیٹمنٹ. جو چیزیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں آن دی بیسس آف دی گیون ریزلٹس, اس کی بیسس کے اوپر دی گیون سیٹ آف ڈیٹا, اس کو ہم پھر رپورٹ کرتے ہیں ٹوورڈز آر پرابلم اسٹیٹمنٹ, اور فوکس کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا تھا اس کو یہ فائنڈنگز اس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہیں, اس طرح سے مینج کر رہی ہیں, اس کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی انٹرٹین کر رہی ہیں, اور یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے. یہ ایک ریسرچر کی یا یہ ایک انٹرپریٹر کی یا یہ ایک ڈیٹا ہینڈلر کی انٹرپریٹیشن ہے, اور اس کی پروپوزیشنز ہیں جو کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں گیون سیٹنگز کے اندر. وہ سیٹنگز چینج بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو گیون سیٹنگز ہیں اس کے اندر اس پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ کے اوپر آپ کیا پروپوز کرتے ہیں, دیٹ ہیز ٹو بی پریزنٹڈ ان ریکمنڈیشنز. سو دیز آر دی کی میجر ایریاز وچ نیڈ ٹو بی رپورٹڈ ٹو دی ڈیسیژن میکر, who should know that what was the problem under consideration, why we have to consider how we have analyzed with these findings, ہمیں یہ findings کہاں سے ملی ہیں, from where and how we get these findings, on the basis of these findings what do we actually conclude, ہمیں کیا پتہ لگتا ہے ان فائنڈنگس کی بیسس کے اوپر, اینڈ آن دا بیسس آف دس کنکلوژنس واٹ ڈو وی ریکمینڈ. ایک ریسرچر کیا ریکمینڈ کر, ڈیسیژن میکر اپنا ہی ڈیسیژن لے گا, لیکن اس کا ڈیسیژن جو ہوگا وہ بیس کرتا ہوگا ان ڈیڈکشنس کے اوپر, ان چیزوں کو جو کہ ایک ریسرچر نے یا اسٹیٹیشین نے ڈیڈیوس کی ہیں آفٹر انٹرپریٹنگ دی ریزلٹس. So that is something which are the key factors which are necessary to ensure that the report meets the client's needs and is ultimately accepted. The entire marketing research product should be summarized in a single written report or in several reports addressed to different readers. Should present the findings in such a way that they can be used directly as input into the decision making. So, report بہت complex نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر جو لینگویج ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہونی چاہیے, ڈوئل میننگز نہیں ہونے چاہیے, بہت کمپلیکس composition of sentences نہیں ہونا چاہیے. It has to be very easy and interesting to read. It has to be it should be equal, it should equally satisfy the meaning to the to multiple readers, to multiple clients. وہ اگر کسی کو بھی ایڈریس ہو, میننگ اگر وہ کسی بھی لیول کے کلائنٹ کو ایڈریس ہو تو ہم جو رپورٹ کا پرپز ہے وہ ایکولی کمیونیکیٹ ہو چکا ہو. اینڈ سیکنڈلی جو بھی ڈیسیژن میکنگ پرسپیکٹو ہے وہ اس میں بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے, میننگ کہ اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کی بیسس کے اوپر ڈیسیژن لینے میں کوئی زیادہ مشکل نہ ہو, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم بہت فرم ڈیسیژن لے سکیں. Then is the oral presentation. As I've just said کہ جو oral presentation ہے وہ کبھی بھی well written report کے بغیر نہیں ہوگا. So we have to write down a report in a proper sequence, in a proper systematic way, with proper illustration of findings and in proper
you can say the structures of tabulations and tables and graphs, and on the basis of the written report we should present our findings in oral form. Generally, an oral presentation supplements the written report, as I've just said. The client should be given adequate time to read the report. Before the oral presentation, the report has to be presented to the authorities, and the authorities need to read it at first and then come up with certain kind of suggestions, and if there is certain ambiguity, then they can highlight that ambiguity, and in the oral presentation with the direct interaction of the client and the researcher, you can solve it on spot. So that is the purpose of an oral presentation. If necessary, the researcher should assist the client in understanding the report first, implementing the findings second, undertaking further research third, and evaluating the research process in retrospect fourth. So ये चार चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए when you are assisting a client. First of all, the report should be in the form of a clear understanding. Assist the client in understanding the report. आप जो researcher है उसको समझानी चाहिए कि रिपोर्ट किस तरह से बनी हुई है, उसका क्या फॉर्मेट है, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, किस तरह से हुई हुई है टुवर्ड्स द फाइंडिंग्स, हमने पर्टिकुलरली कौन सी फाइंडिंग्स की थी और उन फाइंडिंग्स को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है. On the basis of the given findings, how we can undertake future research. इन फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर में किस किस्म की रिसर्च कर सकते हैं, हम फ्यूचर के अंदर किस किस्म की रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टडी. एंड वी नीड टू इवैल्यूएट द रिसर्च प्रोसेस इन रेट्रोस्पेक्ट. रिसर्च प्रोसेस को भी हमें इन रेट्रोस्पेक्ट इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि क्लाइंट को ये चीज़ क्लियर हो कि किस तरह से ये प्रोसेस कंडक्ट हुआ है और इस प्रोसेस में क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं. सो बेसिकली जो रिसर्चर है या जिसने रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है उसको क्लाइंट को ये 4-6 चीज़ें जो है वो क्लियर करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, understanding the report, that he should understand what actually is the purpose of the report, where are the findings presented, how these findings are being presented on these particular points. On the basis of these findings and on the basis of these conclusions and deductions, what might be the future research can conducted in the similar field, और उसका क्या डोमेन हो सकता है, उसका क्या स्कोप हो सकता है, उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ये चीज़ें भी हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं. We can evaluate we can mention the research process and research design in detail, so that the client is well aware that what type of structures we have formatted, we have followed, and on the basis of these formats we have deduced with these results. Now let's talk about the report format, that is there any formal report format designed or not, or if it is designed actually, then is there an immense need to follow the similar format or not, या हम उसके अंदर थोड़ी सी amendments कर सकते हैं. Yes, we can do certain amendments in the presentation, but not in the contents. A report should by all means satisfy all possible contents which we have just talked about, कि उसके अंदर problem identify हो, उसके अंदर right perspective identify हो कि किस collaboration से है, किस preliminary approach के through आप इस problem पे पहुंचे हैं, उसका एक छोटा सा introduction, एक छोटा सा background उसमें mention हो, उसके अंदर उसकी variable settings mention हो, theoretical framework के ऊपर बहुत detail में बात हुई हुई हो, variable settings बहुत clearly नज़र आ रही हो डायग्रामेटिकली कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और उसके अंदर हम कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट कराना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई मीडिएटिंग रोल है या उसके अंदर कोई चीज़ इंटरवेन कर रही है, कोई वेरिएबल फैक्टर इंटरवेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. सेकेंडली, उसके अंदर बहुत डिटेल में एनालाइज होना चाहिए कि इस स्टडी पे या इस फील्ड के अंदर प्रीवियसली या एम्पेरिकली क्या काम हो चुका है, वो जो एम्पेरिकल वर्क है, वो जो एम्पेरिकल कंसिडरेशंस है, and their findings should also be reported in the report, which are beyond your research work. आपने अपने रिसर्च के अंदर उसको उन प्रपोजिशंस को सॉल्व आउट नहीं किया, लेकिन ये जो वेरिएबल सेटिंग्स आपने क्रिएट की हैं और वो वेरिएबल सेटिंग्स जो हैं वो इससे पहले भी एड्रेस हो चुकी हैं, या वो वेरिएबल्स भी इस पर्टिकुलर कंटिन्यूटी में इससे पहले भी
اسٹڈی ہو چکی ہے اور ان کے یہ ریزلٹس آئے ہیں. آپ نے تھیوریٹیکلی امپیریکلی اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ واٹ از دی امپیریکل امپورٹینس آف دس framework which you are undertaking right now, and on the basis of that you are creating your own research design and your own methodology which has to be equally addressed. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ہٹا نہیں سکتے, ان کو ہم غائب نہیں کر سکتے رپورٹ میں سے. یہ بہت میجر چیزیں ہیں جو کہ ہماری رپورٹ میں شامل ہونی چاہیے. پھر on the basis of the research design you are identifying your investigation process through designing the methodology. اور پھر اس کے بعد ہم فائنڈنگس کی بات کرتے ہیں. اس ڈیٹا سے وہ ڈیٹا جو ہم نے اس میتھڈالوجی کے تھرو کلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم نے ملٹیپل ٹولز اپلائی کر کے کچھ فائنڈنگس کی ہیں. ان فائنڈنگس کے اوپر بات کریں گے, ان کو شو بھی کریں گے اگر ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس کو ٹیکنیکل لوگوں کو شو کرنا ہے تو ہم اس کو پریزنٹ بھی کریں گے. اور پھر ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ کنکلوژنس نکالیں گے, کچھ ڈیڈکشنس نکالیں گے اور وہ رپورٹ کریں گے. So no universally accepted standard format or style for research writing is there. کوئی ایسا universal rule نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر ہی ہم نے فارمیٹ بنانا ہے. Different researchers may prepare their reports differently according to the personality, the background, expertise and responsibilities of the researcher and those of the decision maker for whom the report is written interact to give each report a unique character. So therefore there isn't any set format which is universally acceptable, but we should include all the possible contents in it which gives the right meaning. Report formats are likely to vary with the nature of the project itself. However, the research report closely assembles the steps of marketing research process or whatever is the research process. یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جس کے اندر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح سے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہونی چاہیے. کچھ چیزیں which are the very important which just identify the that who is actually making the report and what was the purpose of it. وہ بہت جیسے آپ کہتے ہیں انٹروڈکٹری نوٹس جو ہوتے ہیں رپورٹ کے, اس کے اندر ہے, اس کے اندر جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. These are the title page at first, the title page at first, the letter of transmittal, forget it. Table of contents is important one. List of table is very important. List of graph is very important. Appendixes جو آپ نے اس میں مینشن کی ہیں, جو ایڈیشنل انفارمیشن آپ نے رپورٹ کے ساتھ مینشن کی ہے وہ آپ نے اس میں مینشن کریں. کچھ ایگزیبیشنس جو آپ نے ادر دین ٹیبلز اینڈ گرافس مینشن کیے ان دا فارم آف illustrations, in the form of any other findings کی فارم میں, تو وہ آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں. ایگزیکٹو سمری کے اندر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وائی یو آر مینشننگ, وائی یو آر رائٹنگ اے رپورٹ اور اس کا کیا پرپز ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جس کے اندر آپ بیک گراؤنڈ پرابلم کی مینشن کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر ریسرچ ڈیزائن جس کے اوپر ہم نے آلریڈی بہت ڈیٹیل میں بات کر لی ہے کہ آپ کا ڈیٹا سورسز کون سے ہیں, آپ نے کون سا اسکیل اپلائی کیا ہے, آپ کا ٹول کون سا تھا, کوسچنیئر تھا یا انٹرویوز ہے, انٹرویوز کون سے پیٹرن کے اوپر کیے ہیں, آپ نے اسکیجولڈ کیے ہیں, نان اسکیجولڈ کیے ہیں, یا آپ کا کوسچنیئر کس فارمیٹ کے اوپر بنا ہوا ہے, اس میں کون کون سے اسکیلز مینشن ہیں, کن اسکیلز کے اوپر بیس کرتا ہے آپ کا کوسچنیئر, یا آپ نے فوکس گروپ اسٹڈی کی ہے, یا آپ نے کمبینیشن آف ملٹیپل پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز آف ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, یا آپ نے فیلڈ ورک کیا ہے, وٹ ایور دس ہیو ٹو بی ایڈریسڈ ایکولی ان دا ریسرچ ڈیزائن. اس کے بعد ہم ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں جس کے اندر ہم میتھڈالوجی کو اور اپنے ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, اور پھر ہم ریزلٹس کی یا فائنڈنگس کی بات کرتے ہیں which we have come up with the implication of statistical and mathematical implications, and then we come up with the limitation and caveats which are actually something which is related to the end notes, اور پھر ہم conclude کرتے ہیں اور recommend کرتے ہیں on the basis of particular situation, particular problem situation کی basis کے اوپر report کرتے ہیں کہ یہ deductions جی ہم نے کی ہیں. Then the results may be presented in several chapters of the report. For example, یہ کچھ reports کی examples ہیں کہ کس طرح سے researchers جو ہے وہ present کرتے ہیں. A Malaysian researcher conducting a national survey may perform the data analysis in 2 stages. First, he or she may be analyze the overall national sample, followed by 9 separate analysis for each of the state, and secondly, the result may be presented in 10 chapters of overall plus 9 stated based instead of 1. تو مختلف اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں, مختلف فارمیٹس ہو سکتے ہیں اپنے ریزلٹ کو ڈسکرائب کرنے کے.
Now, report writing can be more effective with the help of multiple expertise which you can inculcate in yourself to make yourself more effective and more communicable to the reader. One is that report writing is not actually an art. This is actually an art. This is not a scientific rule. This is actually an art, and you can learn it equally, and you can amend it by all means. Some basic points to note in report writing is that who is the reader? First of all, the report should take into account the level of readers' technical sophistication, their interest in the project, ability to understand, as well as the circumstances under which they will read the report and how they will use it. Secondly, adherence to study objectives. A research report must show that the research objectives have been accomplished or not. It has to be very much easy in understanding. It has to be easy in format, easy to follow. The most basic characteristic of a good report is that it is easy to follow. It should be well organized, logically structured, and clearly and lucidly written. Headings and subheadings should be used for different topics and subtopics respectively. Objectives should be very much clear in the report. Report writing should always be guided by objectivity. Should accurately present the methodology, results, and conclusions of the report without slanting the findings to conform to the expectations of the management. Selectivity. A researcher must use his or her discretion in deciding what should be included in the report or not. Should be concise. A report should be concise, yet brevity should not be achieved at the expense of completeness, of course. Then the presentation. The report should be professionally done with the quality paper, good typing, and attractive binding. Visual aids should be there. Key information presented in the text of the research report should be reinforced in the form of tables, graphs, pictures, maps, and other visual devices. And should be multiple guidelines presented in the form of reading a table. If it is in the statistical format. Statistical tables are a vital part of the report and deserve special attention. Every table should have a number and brief but clear title over it. Basis or unit of measurement should be clearly stated to facilitate understanding. The arrangement of data items should emphasize the most important aspect of the data being presented. If necessary, explanations, comments should be added in it as a footnote, and multiple sources of the secondary data should also be reported in the format. Once you're talking about the oral presentation, it should be carefully prepared, keeping the audience in mind. A good presentation does not mean a lengthy presentation, definitely. Carefully selected visual aids such as graphs, tables, charts, maps should also help in presenting certain topics. However, too many visual aids will make your presentation very heavy, and it will make the reader maybe diverted to the main perspective. Key findings जो statistical analysis से आपने नहीं है वो आप definitely show कर सकते हैं. During oral presentations, there might be a case that the audience seeks clarification at multiple points and steps. You might pause at one point and provide with the clarifications and then follow the rest of the details. So that is natural, because sometimes if you are holding an ambiguity, you should pause there and solve the ambiguity from the audience side at first, and then continue. So that is all for the report writing and data presentation. So that is something in today's lecture we have talked about in detail that what is actually the purpose and requirement of writing down a report, and what is the purpose of presenting data, particularly what should be the ways and means of presenting data, and what is actually the purpose of presenting data and how it can be presented. We have also identified multiple methodologies and types of presentation of data. So that is all for today. I hope that you have enjoyed the topic, and I hope that in today's lecture you have learned a lot in your presentations and reporting the findings to the higher authorities. So that is something which is actually the practical importance of using all these statistical aids and statistical designs towards our study. Thank you so much for your patience of listening, and I hope that we will meet in any other interesting topic in future. Thank you so much. Allah Hafiz.